अस्सलाम वालेकुम, सलीम बुखारी शो में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा मसूद। उम्मीद करती हूं आप और आपके अहले खाना सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम मिडल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी है कि तब तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे जब तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आ जाता और मुआहिदा नहीं कर लेता। साथ ही साथ ईरान की बहरी नाकाबंदी भी जो है वो नाफिज कर दी है। मगर क्या ये धौंस, ये धमकियाँ, ये हमले ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ला सकेंगे और अमेरिका के मुतालबात मानने पर मजबूर कर सकेंगे? इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जलसे में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तनकीद करने की कोशिश में कुछ ऐसे अल्फाज बोले, कुछ ऐसे जज्बात में बहकर कुछ ऐसे बयानात दिए जिसके बाद वो तनकीद की जद में है। तो इस सारे मामले के ऊपर दोनों साइड्स का मौक़िफ़ और फिर सलीम बुखारी साहब का तबसरा आपके सामने रखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कश्मीर की सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाने के लिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में उतर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात तक वो कश्मीर के अंदर ही रहेंगे। तो आने वाले इंतखाबात पर इस सारी अनरेस्ट का क्या असर होगा, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। सॉरी मैंने आपका इतना अच्छा आपका मुशायरे का मूड बना हुआ था और प्रोग्राम से पहले आप इतने अच्छी शायरी सुना रहे थे तो वो सारा हमें ब्रेक करना पड़ा प्रोग्राम की वजह से। एक तो ये है कि शायरी जो है ना वो माहौल के मुताबिक होती है। हाँ जी, जिस तरह का माहौल होता है फिर उसी के मुताबिक उतरती हैं ना चीज़ें, जिस तरह शायरों पे। हाँ हम तो खैर सुखन वर है ही नहीं, हम तो मतलब कदर करने वाले लोगों में शामिल हैं जो अच्छी शायरी की कहीं से भी आती हो उसकी कदर करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। मैं तो वैसे भी आप जितनी आपकी मेमोरी और जिस तरह से आपको शेर याद होते हैं मैं तो उसकी बड़ी फ़ैन हूँ, इस वजह से मैंने इसका तस्करा करना ज़रूरी समझा। थैंक यू सो मच। बुखारी साहब मिडल ईस्ट की सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉन्स्टेंटली धमकियाँ देते चले जा रहे हैं। अभी तो वो ईरान के बिजली घरों को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुलों को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जी बुखारी साहब, वो कह रहे हैं आज रात भी हमले करेंगे, कल भी करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ईरान मुआहिदा नहीं कर लेता। पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि इसकी कौन सी बात का आदमी इतबार करे। पहले जो 12 रोज़ा जंग थी उसमें भी यही कहा था कि ईरान को बर्बाद कर दिया, हमने तबाह कर दिया, उसकी फ़ौज को, उसके न्यूक्लियर साइट्स को, उसके दिस को, उसके दिस को। अब ये जो 38 रोज़ा जंग है उसके बाद से मुसलसल एक ही राग अलाप रहे हैं और साथ ही साथ धमकियाँ भी दे रहे हैं। अगर आपने अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है तो फिर आपको धमकियाँ देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए कि वो आके आपके पाँव पड़ जाए। आप मुझे बताएं ना, लॉजिक पे जाए ना। मैं कुछ भी अपने पास से इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं जीत रहा हूँ, अगर मैंने अपने दुश्मन की कमर तोड़ दी है तो फिर तो मुझे टांग पे टांग रख के बैठ जाना चाहिए कि अब आया लो माफिया मांगने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे उनके चेहरे पर जो 12 बजे हुए ना वो आपने नोटिस नहीं किया है। अब वो जब बोल रहे होते हैं ना तो आपको पता चल रहा होता है कि इसकी बैंड बजी हुई है। अमेरिका की जिस तरह बैंड बजी है और बजेगी, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, वो अभी आपके सामने मंजरनामा है नहीं, इसलिए कि मीडिया जो है उसके ऊपर कदगन है, वो कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकते। अमेरिका में बॉडी बैग्स जो वापस जाते हैं जंगों की सूरत में, उनको दिखाने की इजाज़त नहीं है, कोई मीडिया उनको कवर नहीं कर सकता। यही वजह है कि पिछले इस 2-3 माह में जो उसके 19 में से 11 अड्डों का हाल हुआ है और अब बाकियों का भी हो रहा है, उसके बारे में यू कैन हैव ए वाइल्ड एस्टिमेट। ये तो उनकी रकम रोक के बैठे हैं ना, $12 एक और बाकी जो असासे हैं, उससे कोई 10 गुना ज़्यादा अमेरिका की बर्बादी हो चुकी है अब तक। ये बिल्कुल सारी दुनिया देखेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज कुवैत वाले जो हैं उन्होंने पहली दफ़ा इकरार किया कि हाँ उन्होंने हमारे एक जहाज़ को भी हिट किया है, हमारा एक फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है कि हलाक हुआ है, समथिंग लाइक दैट। सो द फील इज़ कमिंग कि ये वन साइडेड वॉर नहीं है, दिस इज़ ए 2-वे वॉर। अब आप देखिए क्या फरमा रहे हैं कि अब हम पुलों को निशाना बनाएंगे और हम आपके बिजली घरों को निशाना। कब नहीं बनाया आपने? क्या पिछले दिनों आपने सुना नहीं था कि उनका वो पुल जो है फलाम सबसे बड़ा पुल हमने बर्बाद कर दिया? 3 दिन नहीं लगे उनको, उन्होंने मरम्मत करके वो ठोक दिया दोबारा। फिर अभी ये जो जनाजा था अली खamenei का, तो मशहद को जाने वाली सड़कों के 2 पुल उड़ा दिए उन्होंने। तो क्या हुआ, लोग नहीं गए? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ कर सकते थे वो आप कर गुजरे हैं। जिस कुव्वत के साथ आपने ईरान के ऊपर हमला किया था, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। जितनी जंगों में जूत पड़े हैं इनको, डूब मरने का मकाम है वैसे तो उनके लिए, उसके बावजूद उस किस्म की मज़ाहमत उनको कहीं नहीं मिली जितनी यहाँ मिली है। दिस इज़ ए वॉर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, दिस इज़ एन एरा ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर।
اور اس کے حوالے سے ابھی تک تو صرف ڈرونز کے اوپر وہ پریشان ہے کہ یہ کہاں سے خود بنا رہا ہے اور یہ کہاں سے ٹیکنالوجی آئی ہے جس کو ریزسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو یہ دھمکی ومکی جو ہے نا, اس سے ایرانین تو بچ نہیں ہو رہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ بھائی ٹرمپ نے اپنا خود چاٹ لیا. کیا ہم نے اپنے پروگرام میں کل نہیں کہا تھا کہ اس نے کہا میں 20% ٹول لوں گا؟ اور اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ آئیڈیا ہی بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹول لے. کیوٹر یہ بندہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے یار, جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں چبلا ماردا ہے بیٹھ کے ٹی وی سے. بالکل میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, اٹس سیریس. یہ چبلے ہیں کہ جو دوسرے گھنٹے میں آپ کی بات پکڑی جائے اور آپ ایکسپوز ہو جائیں ود یور پینٹس ڈاؤن. تو مجھے بتائیں پھر یہ کس قسم کی لیڈرشپ ہے؟ ایک آگے چلیے جناب. اب اچھا, انہوں نے یہ فیصلہ بدلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ برطانیہ, یو اے ای اور وہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے, ان کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہو آر یو ٹو ٹیک ٹول ٹیکس. انہوں نے مذمت بھی کی, ریفیوز بھی کیا. تو کسی کے باپ پر احسان نہیں کیا انہوں نے بیان واپس لے کے. ان کو پتا چلا کہ نو بڈی ول ایکٹ آن دس. جی بالکل بخاری صاحب, یہ جو بجلی گھروں پر اور سویلین انفراسٹرکچر کو, انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں, اور پھر اگر ایسا کرنا پورٹ سٹیز پر جس طرح سے حملے کر رہے ہیں, یہ کس قسم کا پریسیڈنٹ جو ہے وہ فیوچر کے لیے امریکہ جو کہ خود کو ورلڈ پیس انشور کرنے والا ملک ہے, انکل سیم جو کر رہا ہے, جو کرنا چاہتا ہے, مجھے اس کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہے. مجھے حیرت ہے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پر, لائک یونائٹڈ نیشنز, like OIC, like Arab League, like ASEAN, سارے کے سارے پتہ نہیں کیا پی کے نشے میں. کوئی بولا اس بیان کے اوپر؟ How can any person like Trump can threaten a country which is independent, جو اس کی محتاج نہیں ہے, جو اس کی کالونی نہیں ہے, اس کو آپ صبح سے شام تک دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں اپنا حکومت سے کم سے کم, who are you? Who gave you that right? یہ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے کہاں سے کہ آپ کسی انڈیپینڈنٹ ملک کی خود مختاری اور اس کی سلامتی کو چیلنج کریں؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ اسرائیل, اس کے پاس ایپسٹین فائل ہے, تمہاری اس طوطے میں تمہاری جان ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے امریکہ کو داؤ پر لگا دیا, باقی چھوڑ دے سب کچھ. تو بخاری صاحب کیا ایک پریزیڈنٹ یہ سارے اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے سارے اقدامات کر سکتا ہے؟ امریکن اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ ایبسولوٹلی اسٹیبلشمنٹ از دیئر. میں نے کل کیا کہا تھا آپ سے, کیا 34 فوجی افسران گھر نہیں بھیجے گئے؟ کیا استعفے نہیں آئے لوگوں کے؟ کیا عوام نے باہر نکل کے 80 لاکھ 90 لاکھ نہیں کہا وی آر ناٹ ود یور پالیسیز؟ کیا انہوں نے نہیں کہا نو کنگ نو وار؟ اور کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ اب کیا ہوا ہے؟ جو تازے جوت پڑے ہیں اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں آپ کو. ایک اینول ڈیبیٹ ہوتی ہے, جو بجٹ ہوتا ہے آپ کا فوجی بجٹ, دفاعی بجٹ, کیا ہوا اس کے اوپر؟ ڈیبیٹ نہیں ہونے دی انہوں نے, اور ڈیموکریٹس نے اس کو ریزسٹ کیا اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے ساتھ دیا. اس لیے 50 ووٹوں سے وہ جو ہے منظور ہوئی, اور ریجیکٹ ہوئی کہ ڈیبیٹ نہیں ہونے دیں گے. اس میں جو شکیں تھی کہ تعاون بڑھائیں گے فوجی طور پر اسرائیل کے ساتھ, ریجیکٹڈ. اور کیا ہوتا ہے, از دیٹ ناٹ انف ٹو پروو کہ ایون دا نیشن سیز کہ ہی از اے میڈ مین. کہا بھائی لوگوں نے, میں نے تو کوٹ کر کے سنا ہے, ہم نے اپنے ہاں ان کے شارٹ سنوائے ہوئے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے. نہیں سنے ہوئے آپ نے؟ تو کہنے کا مطلب یہ صاحب شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر پینک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہیں اور ان کی مقبولیت دن بدن گرتی جا رہی ہے, اور اسی حوالے سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں لوگ تو میرے ساتھ ہیں. دیکھیے یہ اس غلط فہمی کا شکار ہو کے مارا جائے گا یہ شخص. یہ جس کو بھی یہ بخار چڑھتا ہے نا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں, وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, ہم اپنی طرف ذرا پیٹ کے مڑ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. رک جائیے, میں آپ کا اشارہ آلریڈی سمجھ گئی تھی. جی. دوسری طرف یہ ہے کہ پاسداران نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا. لک ایٹ دا رسپانس. آگے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بحری جہاز ایرانی ناکہ بندی کی خلاف ورزی یا امریکی فوج کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں کر سکا جب سے ہم نے بند کی ہے وہ. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف دوبارہ بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب, بالکل. 20 سے زیادہ جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے تعینات ہوئے ہیں. وہ بھائی میرے, اس سے 4 گنا بڑی قوت کے ساتھ آپ پہلی دفعہ حملہ آور ہوئے تھے. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو تھے, جو زخمی پرندوں کی طرح بھاگے وہاں سے, کیا آپ کو یاد نہیں, جو علامت ہوتے تھے ٹیرر کی, وہ نہیں بھاگے میدان جنگ سے؟ بتائیں مجھے, کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس بات کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا, آپ اب بھی کر کے دیکھ لیں. کوئی بھی قوم چاہے جتنی چھوٹی ہے, ویتنامیز ور ناٹ ایون آرمڈ. انہوں نے کٹسی چائنا گوریلا وارفیئر کو ایجاد کیا. دے آر دا انوینٹر آف گوریلا وارفیئر.
بھاگا 18 سال کے بعد وہاں سے، کیا حالت میں بھاگا ہے. کاش ہم وہ ویڈیوز دکھا سکیں کہ ان کے جرنیل، ان کے کرنل، ان کے میجر ہیلی کاپٹروں کے جو نیچے کے سٹینڈ ہوتے ہیں ان سے چڈیوں میں، انڈر ویئرز میں بھاگے ہیں. جی یہ ورلڈ ریکارڈ کی بات ہے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ عراق میں کیا ہوا، آپ دیکھیں ان کے ساتھ 20 سال رہے نا وہ افغانستان میں، کیا ہوا؟ بھاگے. آپ بھاگیں گے یہاں سے بھی. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو قوم متحد ہو، جو قوم ڈٹرمنڈ ہو کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی. یہ تو بہت بڑی قوم ہے نا، ویتنامیز کے مقابلے میں تو 10 گنا ہے، عراق کے مقابلے میں 4 گنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ایران نے ملیٹریلی تو بہت مقابلہ کیا ہے امریکہ کا، ڈٹ کر کیا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اب جس طرح سے بحری ناکہ بندی کی جا رہی ہے اور تقریباً 13 کروڑ ڈالرز جو ان کے ڈیجیٹل ایسٹس ہیں ایران کے سینٹرل بینک کے اندر، امریکہ ان کو بھی فریز کرنے جا رہا ہے. تو یہ جو اکنامک پریشر ایران کے اوپر بلڈ کیا جا رہا ہے، کیا اس کو بھی ایران سسٹین کر پائے گا اینڈ کتنی عرصے تک؟ مائی ڈیئر لیڈی، میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ 47 years of economic sanctions in which the whole world was with America. کیا ہوا؟ They learned کہ self reliance ہوتی کیا ہے، یہ کس بطخ کا نام ہے. They have created a model for the rest of the world to follow. جب آپ کے خلاف حالات تنگ ہوں، دائرہ تنگ ہو رہا ہو، تو خود سے اپنے وسائل پر جینا سیکھیں. یہ ایران نے ماڈل نہیں بنا. یہ جو جس سے وہ دفاع کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل جیسی قوتوں کا، کوئی ایک بم بتا دیں مجھے جو کسی نے کہا ہو کہ باہر سے آیا تھا. جی کوئی ایک ڈرونز بتا دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قوم کو آپ فتح کرنے چلے ہیں. گاڈ بلیس مائی دیئر سولز. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ایرانی نائب وزیر خارجہ کہ یہ بحری ناکہ بندی جو انہوں نے کر دی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ از بیریڈ. زمین میں گیا، زمین بوس ہو گیا، وہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اس ثالثی میں انتہائی محنت کے بعد، انتہائی جد و جہد کے بعد جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی سائن ہوا تھا، وہ اب کمزور ہو چکا ہے. اور اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ان حربوں سے ہمیں وہ مذاکرات کی میز پہ لے آئے گا، تو اس سے بڑی غلط فہمی کوئی اور نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. سو بائی فورس they say you cannot bring us to the table of negotiations. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. پشکیان کیا کہتے ہیں؟ صدر پشکیان کہتے ہیں کہ ایران کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا. اگر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ جنگی یعنی مقاصد حاصل کر چکا، تو پھر دھمکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں نا، when you have won the war, then why are you threatening us? That means you couldn't achieve your targets. آگے چلتے ہیں جناب. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو تقسیم کرنے کا خواب دیکھنے کی بجائے ان کو اپنے نتائج پر نظر ڈالنی چاہیے. یہ ہے وہ بات جس کے اوپر میں گلا پھاڑ رہا تھا ابھی، کہ اپنا جو نقصان ہوا پہلے وہ تو دیکھ لو، دوسروں کا جو کیا ہے وہ تو چھوڑ دیں، آپ اپنی جگہ ہے. آگے چلیے جناب. امریکہ نے ایران پر کل رات کو 7 گھنٹے مسلسل بمباری کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے لڑاکا طیارے استعمال کیے ہیں، ڈرونز استعمال کیے ہیں، جنگی بحری جہازوں کا بھی استعمال کیا ہے جہاں سے ایئر کرافٹ کیریئر سے وہ اڑے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہیو یو سین ایرانین بجنگ؟ ہیو یو سین ون ویک اسٹیٹمنٹ بائی اینی لیڈر آف ایران؟ دے آر گیٹنگ اسٹرانگر بائی ایوری نیو تھریٹ کمنگ فرام ٹرمپ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے بتا دیا اس لیے کہ مسٹر ویسٹرن پریس ان کے ساتھ ہے، ان کے ڈسپوزل پر ہے. یہ نہیں بتایا کسی نے کہ ایران نے اس کے جواب میں کیا کیا. ہم بتا دیتے ہیں، کم از کم اپنے بندوں کو تو بتا دیتے ہیں نا. ایران نے 3 ملکوں جن میں جارڈن، جن میں بحرین اور کویت شامل ہے، اس میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پر اب پھر حملہ ہوا تو جو ہم جواب دیں گے وہ تیری نسلیں بھی یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، امریکی حملوں کے جواب میں ایران ان ممالک کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بناتا ہے. اب ایران کی یہ پالیسی کس حد تک جو ہے، یہ حکمت عملی کس حد تک ایران کی فیور میں جائے گی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو پہلے تو خاموش تھا اس سارے سچویشن کے اندر، اب جب محمد بن سلمان نے اپنی کیبنٹ میٹنگ بلائی تو انہوں نے ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی جو ہے ان کی مذمت کی. تو کیا یہ حوثیز کے حملوں کے بعد سعودی عرب کی پوزیشن تبدیل ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب بھی میرے ملک پر، میری سرزمین پر کوئی بھی حملہ کرے گا، میں باقی سب چیزیں بھول جاؤں گا، میں اس کو یاد رکھوں گا.
تو جو سعودی کراؤن پرنس کا ریئیکشن ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے جی اس لیے کہ حوثیوں کے ساتھ پنگے بازی تو بڑی دیر سے چل رہی ہے نا بٹوین 4 سال کے بعد ٹروس جو ہے بریک ہوا ہے. کریکٹ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مین سٹریم جنگ سے کے علاوہ ایک پرانی دشمنی ہے جو چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا سنا کے اوپر جو اٹیک کیا تھا سعودی جہازوں نے, بڑی تباہی ہوئی تھی اس میں بھی. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں. حوثیوں کی سپورٹ ایران کرتا ہے, اس کے بارے میں کوئی ایلیوژن ہے, کوئی راز ہے یہ؟ نو, دے آر سپورٹڈ بائی ایران, کوئی دو رائے نہیں اس کے اوپر, نہ ہی اس کو کسی نے راز بنایا ہے کبھی. حوثیز ہو گئے, حماس ہو گئی, حزب اللہ ہو گئی, کبھی ڈسون کیا ایران نے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک سٹیٹمنٹ اسی ٹرمپ کا جو نیتن یاہو سے کہہ رہے ہیں کہ اوئے نکل شام سے اور نکل لبنان سے. تو یہ بغیر پریشر کے ہوتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. ایک بات آگے آ جائیے جناب. سابق وزیر خارجہ ہیں جی ایک, اور موجودہ رکن پارلیمنٹ ہے منوچہر متقی صاحب, بڑے ریناؤنڈ ڈپلومیٹس ہیں, ان کے ہم نے بڑا عروج کا دور دیکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بس اب ٹائم آ گیا کہ اب آپ نے زمینی کارروائی کریں, توجہ سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. اٹس ناٹ سمپل, بیکاز جتنے خلیج کے اندر ہوائی اڈے ہیں امریکہ کے, وہ سارے زمینی فورسز کے لیے ورنریبل ہیں. وہ اتار رہی ہیں نا چھاتا بردار. ان میں سے کوئی مقامی حکومت جو ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حملے کو رزسٹ کر سکے, ورنہ اس طرح تھوڑی ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے پچھلے 3 مہینے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک تو زمینی کارروائی کریں, اور دوسرا وہ کہتے ہیں وہاں سے کوئی 100 فوجی اٹھا لائیں امریکہ کے, ہاسٹیج بنا لیں ان کو, جرگبال بنا کے لائیں. کہا ہے اس نے, یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے. پھر کیا ہوگا بھائی چلی جائیں گی 200 جانے چلی جائیں گی, 400 چلی جائیں گی, 100 امریکی آ گئے تو فارغ ہے نا ٹرمپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ڈائمنشن ہے جو وار کو بڑے خوفناک ارینا میں داخل کر دیں گے, جس کے لیے اس کو کانشیس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بخار NSC کے اندر جو چین اور امریکہ کے مندوب آمنے سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑی خوفناک سچویشن ہے. دونوں نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیے ہیں. چین نے امریکہ کو باور کروایا ہے کہ آپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے امن کو اور پوری دنیا کے امن کو الٹیمیٹلی تباہ کر رہے ہیں. دیکھیے چائنا کا سٹیٹمنٹ جو ہے اتنا ڈائریکٹ اس سے پہلے نہیں آیا. اس سے پہلے وہ یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ دونوں سائیڈیں جو ہیں, دونوں فریقین جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں, بات چیت کریں. یہ جو سٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑا ہے اور جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ چین نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کر کے مشرق وسطیٰ کو تشدد کی طرف دھکیل رہا ہے. ایک امریکہ کے رویے کی وجہ سے غزہ کا بحران اب تک جاری ہے. شکر ہے کسی کو غزہ یاد آیا, کسی مسلمان کو نہیں یاد آیا بھائی, چائنا کو یاد آیا ہے. میری بات سمجھ نہیں ہے, آپ نیچے کو نظر کر رہی, اوپر دیکھیں نا, کسی مسلمان کو مسلمان بولا. آج بھی آپ نے دیکھا وہاں سے انہوں نے مغربی کنارے سے 2 فلسطینیوں کو اٹھا لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے UN کو شامل کیے بغیر ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی. ایکیوزیشن ہے براہ راست, ایکیوز کر رہا ہے چائنا کہ امریکہ وائلیٹ کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ یمن اور بحر احمر کی صورتحال کا بھی امریکہ ذمہ دار ہے. آپ کو یاد ہے ایران نے, حوثیوں نے دھمکی دی تھی یہ کہ اگر ہماری زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ ہمارے گرد دائرہ تنگ کریں گے, تو پھر یہ وسعت علاقے تک بھی جائے گی, علاقے سے باہر بھی جائے گی, اور ان 3 جگہ سے جہاں سے 47% ٹریڈ ہوتی ہے ورلڈ کی, یہ سارے روٹ بند ہوں گے. یاد ہے نا؟ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. مڈل ایسٹ کی سچویشن کس طرف جا رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں میں کتنی جان ہے, کیا ایران کو بچ کر پائیں گی یا نہیں, بخاری صاحب کا تجزیہ آپ نے جانا. پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے فوج کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا, جس کے بعد ان کے اوپر تمام حلقوں سے جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے. مگر اس پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سلیم بخاری صاحب کی فرمائش پر یہ دیکھیے. بخاری صاحب, دس واز یور پوئٹک رسپانس ٹو مولانا صاحب. میں نے یہ اس لیے کہا تھا اور اس لیے ضد بھی کی تھی اس کے اوپر کہ ہمیں یہ غلط فہمی تھی, مجھے تھی کم از کم, کہ یہ جو کچھ میڈم نور جہاں نے گایا ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے, ایک پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے, اور اس کے بارے میں کبھی کوئی کانفلکٹ نہیں ہوا. اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور میرے تو خیر کرم فرما ہے, اس لیے دل میں بہت احترام ہے ان کا. ان سے کیسے یہ بیان دے دیا انہوں نے, کہ کس وجہ سے دیا, وہ میری کمپریہنشن سے باہر ہے. لیکن جو بھی انہوں نے کہا اس کے اوپر
تبصرہ کرنا یا اس کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہیدوں اور مسلح افواج کے بارے میں تضحیق کا تو تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ سب کچھ کیسے کہہ دیا گیا یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے, جیسا میں نے پہلے کہا. تاہم اس بیان پر جتنا بھرپور رد عمل آیا ہے اس سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ رویہ ناقابل قبول بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے, اور اس ایسے بیانوں سے دشمن کو تقویت ملتی ہے. جی, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں. ایک بات. دوسری بات, ایک طرف تو دنیا میں پاکستان کی مسلح افواج کی اہلیت, اس کی کارکردگی کے اوپر داد پہ داد دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کی ایسی تیسی کر دی, اس کو دھول چٹوا دی. میں جو لفظ مرضی آپ اس کے اوپر استعمال کریں, دیٹ از فیکٹ, بیکاز یہ تو اب بھارت کے لوگ خود کہہ رہے ہیں. آپ راہل گاندھی کے سٹیٹمنٹ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ لے لیجئے, یا دیگر سیاستدانوں کے, وہ میڈیا جو اس وقت جھوٹے سچے سب دعوے جو ہے مودی کے چلا رہا تھا, اس نے مودی کی کیا بینڈ بجائی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ہم اپنے ملک میں اگر اسی فوج کے ساتھ کسی قسم کی تضحیق کا باعث بنے تو یہ تکلیف دہ بات تو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات آگے آئیے جناب, قیادت. کوئی فوج کامیاب نہیں ہو سکتی کسی جنگ میں جب تک اس کی قیادت اہل نہ ہو, ایک. اور دوسری بات یہ کہ جس فوج کے سربراہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو اور اس کی پروفیشنل صلاحیتوں کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہو, اس کے بارے میں اپنے وطن کے اندر اس طرح کی آوازیں اگر آئیں گی تو آپ خود ہی سوچئے کیا دنیا کیا سوچے گی اور قوم کیا سوچے گی. بالکل. بخاری صاحب کافی تنقید ہو رہی ہے مولانا صاحب پر, تو میرا خیال ہے کہ ناظرین کو سنوا دیتے ہیں, عوام تک یہ آوازیں ہمیں ضرور پہنچانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ مولانا صاحب پر ڈیفرنٹ پارٹی رہنماؤں کی جانب سے کیا تنقید ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ فوج اگر ملک کا دفاع کرتی ہے تو اس کے لیے تنخواہ لیتی ہے, تو شہادت کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. یعنی ایک سپاہی کی کتنی تنخواہ ہوگی بخاری صاحب؟ 40,000, 45,000, 50,000. دیکھیے یہ ہم اس گفتگو کو ہمیں اوائڈ اس لیے کرنا چاہیے کہ اس سے اور زیادہ تکلیف پہنچے گی ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے شہیدوں کی لاشیں وصول کی ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال اٹھانا چاہتا ہوں یہاں پر. تنخواہ تو سبھی لیتے ہیں, تنخواہ تو ایم این ایس بھی لیتے ہیں, ایم پی ایس بھی لیتے ہیں, سینیٹرز بھی لیتے ہیں, کہ نہیں لیتے ہیں؟ بالکل. انہیں چاہیے نا اپنے بچوں کو بھیجیں بارڈر پہ. ہاں جی. انہیں یہ لیسنس کس نے دیا ہے کہ آپ تنخواہیں لیں اور کرپشن کریں اور جا کے اپنی اپنی سلطنتیں اور اپنی اپنی جاگیریں بنائیں؟ کسی نے پوچھا ان سے؟ تو یہ اگر تنخواہ لے کے یہ کام کر رہے ہیں تو انہیں بھی تنخواہ لے کے یہی کام کرنا چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کس کی ماں اپنے بچے کی لاش کو وصول کر کے خدا کا شکر ادا کرتی اور فخر کرتی ہے. بالکل. تو یہ میں نے کہا نا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود صاحب جو انتہائی قابل احترام ہے, ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور بہت عرصہ ان کو رپورٹ کیا ہے میں نے, لیکن ان کی طرف سے کبھی اس قسم کا بیان جو ہے وہ نہیں آیا ہے. کیا وجوہات ہیں, کیوں مولانا نے ایسا بیان دینا ضروری سمجھا ہے, یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر جس طرح کا ریاکشن ہم نے دیکھا ہے گراس روٹ لیول پہ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے نیشنل رسپانس ٹو ہز اسٹیٹمنٹ. کیا ہو رہا ہے پنجاب گلگستان امبیسیوں میں, اسمبلیوں میں تو مزاحمت کی قراردادیں پیش کی جا چکی ہیں. کچھ جو محب وطن افراد ہیں انہوں نے عدالتوں میں کیس کر دیے ہیں. ایک گجرانوالے کی عدالت نے تو سمن بھی کر لیا مولانا کو. بالکل. بخاری صاحب, معاملات آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ اگر ان سے جذبات میں ایسی گفتگو ہو گئی ہے تو اس کو کورٹ تک لے جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے دو ہی طریقے ہیں نا. ایک تو یہ کہ اگر ان سے یہ بات ہو گئی ہے اور ان کو ادراک ہے کہ ذرا تھوڑی زیادتی ہو گئی ہے تو ہی شوڈ ناٹ ہیزیٹیٹ ان ریگریٹنگ اٹ. ریگریٹ کرنا یہ بڑے یعنی بڑے ظرف کے آدمی کا یہ کام ہے کہ اگر آپ سے کوئی لیپس ہو گیا ہے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں. کیونکہ دیکھیے مولانا کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ماضی کی حکومتوں کے ساتھ بڑا قریبی تعاون رہا ہے. یہ کہنا کہ نہیں ہم تو کبھی ساری زندگی یہی کرتے رہے ہیں یہ غلط ہے. بہت ڈوسائل, بہت ورکیبل ایکویشنز رہی ہیں ان کی. ہاں جی. اب کیا ہو گیا ہے, وجہ جو بھی وجہ ہوگی وہ یا تو قوم سے شیئر کریں کہ میں نے اس وجہ سے یہ بیان دیا ہے, اور یا پھر اس کو واپس لیں. بالکل. خاموشی مولانا صاحب کی جانب سے مزید تنقید اس کو مزید اس میں شدت آئے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, واپس آ کر آزاد کشمیر کے حالات پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. کشمیر کے معاملات اور حالات کو نارملائزیشن کی طرف لانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ میدان میں نظر آتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات تک وہ کشمیر کے اندر ہی ڈیرا ڈالے رکھیں گے.
کشمیر کے معاملے کا حل وہ کس طرح سے کریں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہیں وہ ذرا دیکھیے. بالکل بخاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کشمیر کا معاملات اور حالات اسی طرح سے چلتے رہے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی پوری فیملی، ان کے خاندان کا کشمیر کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے. مسئلہ کشمیر کو جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر ہائی لائٹ کیا، جس طرح ان کی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے کیا، یہ کوئی کسی کے یعنی نو بڈی کین انڈرمائن کہ پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے آزاد کشمیر جو ہے اس کی سیاست سے بھی اور کشمیر کے الحاق سے بھی. ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت وہاں انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر احتجاج بھی چل رہا ہے، بہت سنگین صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے بنانے کی تجویز دی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام متعلقہ پارٹیوں کو آ کے اپنے اپنے گریوانس بتانے چاہیے اور بیٹھ کے اس کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ریزالو کرنا چاہیے. اور جب تک یہ کمیشن اپنی کوئی رائے قائم نہ کر لے تو کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے تقاضا کیا ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ مزید کسی بڑے اقدام سے گریز کرے اور کوشش کرے کہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے. آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان سے باقاعدہ خط لکھ کے درخواست کی تھی کہ آپ ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کریں. اب ان دونوں کا نہیں بلکہ تینوں کے جن کے آپ نے نام لیے ان کے بیانات میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں. تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے کنسرنڈ بھی ہیں، لیکن کوئی ایسا قدم جو تشدد کی طرف جائے، جو کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچائے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ the onus is now on the joint action committee جو کشمیر کی ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کرے اور جو ثالث جو خود ان کی خواہش پر آفر کر رہے ہیں، جن کے نام خود انہوں نے تجویز کیے ہیں، ان کی بات جو ہے اس کو سنیں اور کوشش کرے کہ امن کے ذریعے. بخاری صاحب 27 جولائی کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ مقررہ وقت پر ہوں گے، تو اس ساری انریسٹ کا اس سچویشن کے اندر الیکشنز کے رزلٹ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تعلق ہے ان کا سارا احتجاج ہی اس پر ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. علاوہ اس کے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آئین میں سے یہ شک نکال دیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانی سیٹیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں، وہ ایک طرف ہے. وہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن آپ روک دیں، لیکن الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ احتجاج اور دھرنوں کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے، معاملے کا سیاسی حل نکالا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.